करा दूं। मेरा नाम अवैस नसीर है, बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और आप सब की तरह वर्किंग क्लास में मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि हम सबको एहसास है कि हम ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या रोल प्ले करें कि हमें दुनिया की इमामत मिल जाए। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नज़र आएंगे, वो कहेंगे कि हमने वेस्ट को बीट करना है। हमें टेक्नोलॉजिस्ट नज़र आएंगे, इंजीनियर्स नज़र आएंगे, वो हमें कहेंगे कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है, ऐसे मिसाइल्स बनाने हैं, ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाना है कि हम दुनिया से आगे निकल जाएं। हम सब ये सोचते रहते हैं और यही सोच जो है मुझे भी इस तरफ लेकर आई और आप सब की तरह मेरे ज़हन में भी यही था कि शायद हम कुछ मिसाइल्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो ब्रेक थ्रू होगी और दुनिया को बीट करेगी। लेकिन वो एक्सप्लोर करते करते अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे दरीचे, ऐसे दरवाज़े खोले कि दुनिया का जो व्यू था, वर्ल्ड व्यू था, वो बदल गया। दुनिया को देखने का अंदाज़ बदल गया और जो हमारी सोच थी वो सब बदल गई। और उसी सोच के तहत हम सब यहाँ जमा हैं और उसी सोच को इंड्यूस करने के लिए और उसका वायरल इफ़ेक्ट, रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए आप सबको यहाँ पे दावत दी है कि मुझे, आपको, हमारी बहनों को, बच्चों को, जो यहाँ मौजूद हैं, सबको ये समझ आ जाए कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए बनाया है, हमें किस लिए इस दुनिया में भेजा और उसके बाद पाकिस्तान को किस लिए बनाया। तो ये यकीनन एक आगाज़ होगा उस चेंज का जो हम सब चाहते हैं। तो कुछ गुजारिशात आखिर में मैं भी रखना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसके अंदर ऐसी अनहोनी चीज़ें हो रही हैं जिनको हम देखते सुनते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता। एक दौर था कि यहाँ से अफ्रीका तक सफ़र करना नामुमकिनात में से था। किसी घोड़े, खच्चर, ऊंट पर जाना तो दूर की बात, नामुमकिनात में से होता था। आज आपको मालूम है कि यहाँ से आप रात को फ़्लाइट करें, सुबह आप अफ्रीका में होंगे। और अफ्रीका के किसी बंदे से बात करना आपके लिए ऐसे ही है जैसे आप अपने साथ वाले बंदे से बात करते हैं, या शायद साथ वाले बंदे को आप शाय फ़ील करें, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे फ़ील करें, लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे तो अफ्रीकन या अमेरिकन या यूरोपियन, इंडोनेशियन, सऊदी अरेबियन आपके सामने एक लम्हे में होगा। ये एक ख़ास चीज़ है जिसके ऊपर हम गौर नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेराज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो मक्के के मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अगर आप वाकई गए हैं मस्जिद अक्सा और यरूशलेम तो हमें इसकी निशानियाँ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मस्जिद अक्सा यरूशलेम मेरे सामने कर दी और मैं देख देख के बताता रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था वीडियो कॉलिंग। कभी सोचा आप लोगों ने कि ये मोजज़ा था आज मेरे और आपके, हम सब की जेब में है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये दुनिया किस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी क्यों आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ क़यामत की निशानियां बताई हैं। देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस साइंस। हम सब ये ऐप्स, टेक्नोलॉजीज़ ये डेवलप करते रहे हैं और करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। ये साइंस, ये फ़िज़िक्स, ये टेक्नोलॉजी, ये कायनात, ये यूनिवर्स अल्लाह की बनाई हुई है। इसमें से जो इल्म चाहे मुसलमान को दिया जाए, काफिर को दिया जाए, ये अल्लाह का अता करदा इल्म है। वो जिसको चाहता है उसमें से तफवीज़ फरमा देता है, चाहे ये साइंस हो और ये टेक्नोलॉजी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अमानत ना उठा ली जाए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इससे क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुकूमत और मामलात नाअहलों के सपुर्द कर दिए जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहादीस से और कुरान से हमें पता चलता है कि एक धुआं होगा जो लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजरेगा कि एक साल महीने के बराबर महीना, हफ्ते के बराबर हफ्ता दिनों के बराबर होगा, और दिन ऐसे गुजर जाएगा कि जैसे किसी तिनके को आप जला दे तो वो फ़ौरन से जल जाता है। ये कुछ निशानियाँ और बातें मैंने आपको बताई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इंसान की रान उसे ये ना बताने लगे कि उसके घर वाले उसके पीछे क्या कर रहे हैं। अब इनके ऊपर ज़रा गौर करते हैं। आज से कुछ साल पहले दुखान या ये स्मॉग है, इसका कोई वजूद नहीं था। आज से 7-8 साल पहले चाइना के अंदर एक स्मॉग ऐसी आई कि वहाँ पे ऑक्सीजन की बोतल्स बिकने लगी।
اور ہمارے ان شہروں میں, ہمارے پنجاب میں اسموگ پورے پنجاب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے, پاکستان کے بیشتر حصوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے, لیکن ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہی یقیناً دخان ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے بارے میں قرآن میں بھی سورۃ الدخان اسی سے ڈیڈیکیٹڈ ہے, اسی ٹاپک پہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہ یقیناً وہی دخان ہو سکتا ہے جو قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے. پھر میرے اور آپ کی سب کی جیب میں وہ موبائل فون ہے جو آپ ران سے نکالتے ہیں اپنی پینٹ کی جیب سے اور اپنے گھر والوں کو کال کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں. انسان کا کوڑے کا نکر اس سے بات کرے گا. سیلفی سٹک سب کے پاس ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ موبائل فون لگاتے ہیں, گھر والوں سے بات کرتے ہیں. دیز آر دا ٹیکنالوجیز گیون ٹو ہیومن ریس بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بٹ دیز آر دا سائنس آف قیامہ ایز ویل, کہ جن کے اوپر ہم اگر غور کریں تو ہمیں نارمل لگتے ہیں, کیونکہ ہم ان کے اندر نارملی سلولی ایک آسموسس پروسیس سے ڈیفیوز ہو گئے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اگر اچانک کوئی بندہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا, یا اچانک کوئی بندہ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ ویڈیو کال کر لیتا, تو ہم سب سمجھتے کہ شاید قیامت آ گئی ہے. لیکن یہ کیونکہ سلو ہوا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ہے, اس لیے ہمیں فیل نہیں ہوتا. لیکن دیز آر دا ہیوج سائنس آف قیامہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یعنی کہ جو انبیاء اور رسل اس دنیا میں آئے ان کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بساط تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے ہی لپیٹی جانا شروع ہو گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے, تو یقیناً قیامت بہت قریب ہے. دنیا کی اوور آل ایج یا انسان کی اوور آل ایج کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو 1500 سال کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی واقعہ ہو رہی ہے, کنٹیکسچولی اسپیکنگ. یہ نشانیاں تو ہم ہر روز سنتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو ایسے ہی لگا کہ قیامت شاید آنے والی ہے. لیکن ایک حدیث مجھے ایسی ملی کہ میں اگر آپ کو سناؤں تو اگر اب بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہوں تو ہمارے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت ضرور دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال. علامہ سیوطی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 1000 سال کے بعد 500 سال ہیں, یعنی کہ اس امت کی عمر 1500 سال ہونی ہے. یہ مشکات المصابیح میں آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی کہ اس امت کی عمر یقیناً 1500 سال یا اس کے لگ بھگ ہونی ہے. اور میں اور آپ کس سال میں جا رہے ہیں؟ 1450 ہجری کے لگ بھگ ہم جا رہے ہیں. قیامت کی تمام تر علامات صغریٰ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اس کے اوپر کئی لیکچرز ہو چکے ہیں, تمام کی تمام مکمل ہو چکی ہیں. میں نے تمام کتابیں جتنی میری ہمت میں تھی, توفیق میں تھی, میں نے پھلور دی. مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی, قیامت کی کوئی ایسی نشانی نہیں ملی جو پوری نہ ہو چکی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً وہ قیامت کی نشانیوں, بڑی قیامت کی نشانیوں کے ظہور کا وقت ہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ہم سب جانتے پہچانتے اور ان کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں, انہوں نے 90s میں کہہ دیا تھا کہ ان کا یہ گمان تھا, انہوں نے اپنے گمان کا اظہار کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں. قیامت کی 4 بڑی نشانیاں ہیں, ان میں پہلی نشانی ہے امام المہدی کا ظہور. اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا, اور اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئیں گے, اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ قیامت کی 4 بڑی نشانیاں ہیں. اس کے بعد اسی دنیا میں قیامت کے واقع ہونے کی کچھ نشانیاں ہوں گی, کہ جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا نکلنا. یہ وہ نشانیاں ہیں جو جن کو میں کہتا ہوں کہ قیامت واقع ہونے کی نشانیاں ہیں, کیونکہ ان کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہے, کوئی چینج قبول نہیں ہے, جو انسان جیسا ہے وہ ویسے ہی رہے گا. 4 بڑی نشانیاں قیامت کی واقع ہونے کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 بڑی نشانیوں میں سے پہلی کا ظہور ان قریب ہونے والا ہے. اگر ڈاکٹر اسرار احمد, جن کو میں مجدد مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے اواخر میں اللہ تعالیٰ, ہر صدی کے سرے میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا کہ جو لوگوں کی اصلاح کا کام انجام دے گا. ان میں مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار احمد, شیخ احمد سرہندی, مجدد الفسانی, اس طرح کے بہت نام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا جو لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے رہے. تو ہمارے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی بات اس سینس میں بڑی معتبر ہے. تو یقیناً وہ دور انتہائی نزدیک ہے, لیکن ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا
محسن لودھی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ہمیں ذکر و فکر سحرگائی میں لگا دیا گیا، ہمیں یہ لگا دیا گیا کہ میرے لیے روٹی کپڑا مکان ہی سب سے اہم ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب یہ سوچیں، یہ جانیں، آنکھیں کھولیں اور غور و فکر کرنا شروع کریں کہ ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور ہمیں کیا کام اس دنیا میں کرنا ہے. ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں گا، اس طرح کی بہت ساری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا، اور اس کے بعد ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، مشرق سے کالے نشان ابھریں گے. ونگ کمانڈر ڈاکٹر ضمیر اختر ہمارے درمیان موجود ہیں. ثم تطلع رایات السود، وہ یہ بتائیں گے کہ طلوع کا ورڈ استعمال ہوا ہے، جھنڈے طلوع نہیں ہوتے، جھنڈے آتے ہیں. اور رایات السود بلیک ویژولز، جھنڈے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، فلیگ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، عقاب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. رایات السود سم تھنگ دیٹ از ویزیبلی بلیک. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہوگا جو طلوع ہوگی اور کالی نظر آئے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ مانتا ہوں کہ وہ پاکستان ایئر فورس کے بلیک جیٹ فائٹرز ہو سکتے ہیں جو یہ مشرق سے اٹھیں گے اور امام المہدی کی نصرت میں جائیں گے. اور مجھے اور آپ کو روٹی کپڑا اور مکان کی سوچ سے نکل کر اس بڑی سوچ کی طرف جانا ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے فرمان کو اقبال نے ایک شعر میں سمایا ہے کہ امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے آئی، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کا کام لینا ہے. دنیا مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے ان خرقہ پوشوں سے، ان ٹوٹی گلیوں میں رہنے والوں سے، جن کے پاس میزائل اور ٹیکنالوجی بھی پوری نہیں ہے، کبھی بجلی بھی بند ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ USSR جو دنیا کے لیے آفت بن کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے ہمارے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کروایا. دنیا مانے یا نہ مانے، امریکہ کی شکست میں ہمارا حصہ اللہ تعالیٰ نے ڈلوا دیا. اتنا بڑا دیو ہیکل دشمن ہمارے ساتھ موجود ہے بھارت کی فارم میں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. 70 سال سے ہم اس کو روکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ سینٹرل رول یہی سرزمین پلے کرے گی. اس رول کو پلے کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تھاٹ بلڈ کرنی ہے، سب سے پہلے ہم نے غور کرنا ہے، سب سے پہلے تو یہ یقین کرنا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس فار دا فرسٹ ٹائم. ہم وہی امت ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم نے صلاح الدین ایوبی پیدا کیے، ہم نے ٹیپو سلطان پیدا کیے، امام غزالی پیدا کیے، الفارابی پیدا کیے، ابن الہیثم پیدا کیے. سائنس بھی ہماری تھی، ٹیکنالوجی بھی ہماری تھی، جنگجو بھی ہمارے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں عزت دی تھی. We are not going to do this for the first time. We have done this and we will do it again. اور اس کے لیے ہمیں سوچ بلڈ کرنی ہوگی، یقین کرنا ہوگا. جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اگین وہ کوٹ یہاں پہ بڑا فٹ ہوتا ہے اسٹیو جابز کا کہ the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. ہمیں یہ کرنا ہے، یہ سوچ بلڈ کرنی ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہم نکلیں گے یہاں سے، وہ فوجیں اٹھیں گی، میں اور آپ ہم سب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت عطا کرے گا. اور جو امام المہدی کے ساتھ ساتھی ہوں گے وہ عام لوگ نہیں ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کاش ابو ہریرہ اس دور میں ہوتا تو اپنا نیا اور پرانا سارا سامان بیچ کر ان لوگوں میں شامل ہو جاتا، اور پھر ہندوستان کی وہ جنگ جیتنے کے بعد عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر شامل ہوتا اور ان کو فخر سے بتاتا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے. وہ عام لوگ نہیں ہوں گے. ان کو روٹی کپڑا مکان کی فکر سے نکلنا ہوگا. ان کو بڑی سوچ بلڈ کرنی ہوگی، دنیا کی امامت کی سوچ بلڈ کرنی ہوگی. جب مجھے اور آپ کو صرف روٹی کپڑا مکان میں لگا دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کے 10 روپے مار لوں، کہیں سے 100 روپے بچا لوں، کہیں سے کسی کے ساتھ زیادتی کر لوں تو یہی میری سکسیس ہے. نہیں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچ گیا وہی کامیاب ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ گیا، جس کو جنت الفردوس مل گئی، وہ کامیاب ہوگا. اصل کامیابی وہ ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے. ہمیں وہ سوچ بلڈ کرنی ہوگی. پھر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ مقام دے گا کہ جو ہم بھول چکے ہیں، کہ وہ فریب خوردہ شاہی
کہ جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا معلوم کہ کیا ہے رہ و رسم شہبازی. ہمارا یہ حال ہے کہ کیونکہ غلامی میں ہم سب پیدا ہوئے, ہمارے والدین اور ان کے والدین اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب یہاں پہ انگریز کی حکومت تھی, ہندوؤں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا پڑتا تھا. ہمارے اندر یہ سوچ آ گئی کہ شاید ہم غلام ہیں. نہیں, ہم غلام قوم نہیں ہیں, ہم دنیا کی امام قوم ہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لینا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا میں امامت عطا کرے گا. سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ وہ ورلڈ لیڈرشپ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا یونیورسل لیڈرشپ ہے. یہ یونیورسل لیڈرشپ ہے جو صرف اس زمین پر قائم نہیں رہے گی, یہ صرف امت مسلمہ پہ قائم نہیں رہے گی, یہ پورے گلوب پر قائم ہوگی. اور اس کا تانا بانا وہاں جا کر مل جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا مقام ہمیں جنات سے بھی اوپر دیا, جانوروں سے بھی اوپر دیا, اور جس کو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ تعظیمی کرے, وہ یونیورسل لیڈرشپ ہے جو یہاں سے اگین سٹارٹ ہوگی. امام المہدی کا ساتھ ایسٹ کے لوگ دیں گے, پاکستان کے لوگ دیں گے, اور پھر امام المہدی کی حکومت 7 سال تک رہے گی. دجال آئے گا, دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں امام المہدی کے وہی ساتھی اور امام المہدی ان کی حمایت کریں گے, اور پھر پوری دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. یہ بات تو میں نے اور آپ نے سمجھ لی, مان لی. 1-1.5 گھنٹہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے. تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ ہم پھر وہی شعر پڑھیں گے کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ بلیو کرنا ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنی اولادوں کو اس ڈر سے قتل مت کرنا, اس ڈر سے پریشان نہ ہونا کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے. روٹی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَإِيَّاكُمْ, تمہیں, تمہاری اولادوں کو, تمہارے بچوں کو, تمہارے پورے کے پورے خاندانوں کو, تمہاری سوسائٹی کو, تمہارے حکومتوں کو, تمہاری فوجوں کو, ہر ایک کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سوچ کے لیے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کام کرنا ہے. روٹی سب کھا کر سوتے ہیں, رزق سب کو ملتا ہے, تنخواہ سب کو ملتی ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. کبھی ایک دن بھوکا سونا بھی پڑ جائے تو اگلے روز ضرور ملتا ہے. بھوک سے کوئی شخص میں نے مرتا ہوا نہیں دیکھا آج تک, اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھوک سے نہ مارے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر وہ صورتحال آ جائے کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو جائے کہ ہمیں روٹی کپڑا مکان ہی ہمارے سب سے بڑی پرابلم بن جائے. اللہ نہ کرے کہ بھوک ہمارا واقعی مسئلہ بن جائے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود یہ سوچ بلڈ کرنی ہے, پھر اپنے آس پاس دوست احباب, محلہ, رشتہ دار, سب کے اندر یہ سوچ بلڈ کرنی ہے کہ ہم نے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دینا ہے, اور اس کے بارے میں سوچنا ہے اور عمل کرنا ہے. اور یہ سوچ آج ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی چنگاری جلانے کی کوشش کی ہے. یہ جو سیمینار ہے یہ ایک انوگرل سیشن تھا, ہفتہ وار سیشنز کا, جو یہاں پہ ہر ہفتے اسی ٹائم پہ اسی جگہ پر انشاءاللہ ہم رکھا کریں گے. جو لوگ بھی یہاں پر آج آئے ہیں صرف یہ نہ سوچیں کہ آپ سیمینار اٹینڈ کرنے آئے تھے. اگر آپ صرف سیمینار اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ نے واللہ ہی کچھ نہیں سیکھا, نہ میں نے کچھ پایا نہ آپ نے کچھ پایا. آپ کے اندر یہ سوچ انڈیوس ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. جاب چلتی رہے گی, کام چلتے رہیں گے, وہ کبھی نہیں رکیں گے. پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت عطا کی, 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت عطا کی. اگر روٹی کے ایفرٹ کرنے سے ہونی ہوتی تو وہ پیٹ کے اوپر 2 پتھر نہ باندھتے, نعوذ باللہ اپنی توندے نکالتے. انہوں نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے, بھوکے کاٹی, تکلیفیں اٹھائیں, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت عطا کی. لیکن ہمارے اندر تو, ہمارے ہاں تو لودھی صاحب کہہ بھی گئے کہ کوئی کمی نہیں ہے, صحرا نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف کھجوریں ہوں جہاں پانی کی کمی ہو. یہاں پانی بھی وافر ہے, فصلیں بھی وافر ہیں, فیکٹریاں بھی وافر ہیں, زمین بھی بڑی زرخیز ہے, لوگ بھی بڑے زرخیز ہیں. ہمارے لیے وہ مشکلات انشاءاللہ نہیں آئیں گی. تو ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ آج گھروں میں جا کے پہلے تو سب کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا. اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگلے ہفتے بھولنا نہیں ہے, اگلے ہفتے پھر یہاں پر آنا ہے. چاہے تھوڑی بات سننے کو ملے, زیادہ سننے کو ملے, اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو لے کر آنا ہے.
کوئی فی یہاں پہ آپ سے چارج نہیں کی جا رہی اور نہ انشاءاللہ کریں گے، نہ ہی یہاں پہ ٹاک کرنے والوں کو کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ ضرور ہو رہا ہے۔ یہ اس فائدے سے آپ سب نے انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے تاکہ اس عظیم کاز میں سب کا حصہ ڈل جائے، ورنہ پیچھے رہنے والے اللہ معاف کرے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ آپ کہیں کہ کسی نے انیشیٹو لیا تھا ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دے دی امام المہدی کا ساتھی بننے کی، کسی کو توفیق دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی بننے کی، وہ تو چلا گیا تھا وہاں پہ ایونٹ پر، اپنے ساتھ 2 دوستوں کو بھی لے کر آیا تھا، اپنی رشتہ داروں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی فیملی کو بھی لے کر آیا تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو، ہم نے کوشش کرنی ہے، چاہے اس کوشش میں ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، چاہے ہمارے یہ قیاس آرائیاں ہماری کوششیں صحیح ثابت ہوں یا نہ ہوں، ہماری کوششوں سے، ہماری صحیح سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا اجر ضرور لکھ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔